नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब तुम में से कोई रोज़ा इफ्तार करे तो खजूर या चुहारे से करे कि वो बरकत है, और अगर वो ना मिले तो पानी से कि वो पाक करने वाला है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज 17 रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से दुनिया भर में उम्मुल मोमिनीन ज़ौजा रसूल हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिन मनाया गया है। उसी निस्बत से आज का हमारा मौजू आपकी शख्सियत है और आपके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ मजहबी शख्सियत अल्लामा काजी अहमद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब, आपको हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद और आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मशहूर व मारूफ सनाख़्वान रसूल, और आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा तो गलत ना होगा कि पाकिस्तान के सीनियर तरीन सनाख़्वान रसूल, दुनिया नात के बेताज बादशाह, जिनको बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं और सदारती तमगा हुस्न बराए कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज़ से इनको नवाजा गया, जनाब अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद और आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, मैं चाहूँगा कि हम्द बारी ताला से आप बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। माशाअल्लाह। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौनो मकाम में है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लामा साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जैसा कि हमारा मौजू है आज की जो शख्सियत है हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो उनके हवाले से, उनकी सीरत के हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अग़्ज़ में आने वाली उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान ये है कि हज़रत जिब्रील अमी ने इस निगाह से क़ब्ल लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी तस्वीर दिखाई और ये फरमाया कि आपका निकाह इनसे होगा। सुभान अल्लाह। हुजूर ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہجرت سے قبل فرمایا اور رخصتی ہجرت کے بعد عمل میں آئی۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین، سمجھدار اور معاملہ فہم، فصاحت و بلاغت بہت زیادہ آپ کے پاس، یعنی اللہ رب العزت نے یہ انتظام فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں ایک ایسی خاتون آئیں جو انتہائی اچھی مبلغہ ہوں، مفسرہ ہوں، مسائل کے سمجھ میں بہت اعلیٰ معیار رکھتی ہوں، کہ حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معمولات زندگی ہیں، گھر میں جو آپ کے شب و روز ہیں، آپ کی نشست و برخاست کا جو انداز ہے، کہ حضور ختم مرتبہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو آپ کا انداز کیا ہوتا، جب آپ کھانا تناول فرماتے تو کیا طریقہ اختیار فرماتے، جب آپ استراحت فرماتے تو کیا طریقہ اختیار فرماتے، ان سارے امور کو امت تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے جناب عائشہ کا انتخاب فرما لیا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور اکثر احادیث جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی معمولات کے بارے میں ہیں، وہ جناب صدیقہ کائنات سے مرغی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ بعض موقعوں پر ایسا بھی ہوا کہ دیگر ازواج نے بڑے مہذبانہ انداز میں یہ کہا کہ آقا علیہ السلام کی توجہ زیادہ تر ان پہ ہوتی ہے، تو رب کریم کی طرف سے اشارہ ملا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ کیا کسی اور کے بستر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں وہاں ہوں اور وہی نازل ہو گئی ہو۔ سبحان یعنی اللہ رب العزت نے جناب عائشہ کو وہ اعزاز دیا ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کاشانہ رسالت کو اپنی خاص انداز، اپنی محنت سے بہت زیادہ آراستہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا، حضور کے ساتھ سفر بھی فرمایا، حضور کے ساتھ بہت ساری مہمات میں حصہ بھی لیا، اور امت کے لیے ایک معیار قائم کیا، ایک مثال قائم کی کہ کس طرح ایک اچھی شریک حیات کو اپنے خاوند کا خیال رکھنا چاہیے، کس طرح ایک اچھی مسلم عورت کو عبادت گزار ہونا چاہیے، کس طرح صابر و شاکر ہونا چاہیے۔ یعنی کہ امت کی خواتین کے لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایک معیار ہے، ایک ایسا روشن معیار ہے جسے اختیار کر کے ہم زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آج ہی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ ماشاءاللہ، سیدہ کائنات کے حوالے سے علامہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ ایک کلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا پیش کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زمین بنے دو جہاں
سونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے سے چاند اشارے سے چاند اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہماری زبان تمہارے لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے حاجی صاحب آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اچھا حاجی صاحب، میں چاہوں گا کہ کچھ آپ اپنے تاثرات دینا چاہیں، آپ کچھ گفتگو کرنا چاہیں سیرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. دیکھیے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ سیدہ کائنات کے والد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کے سب سے پہلے صحابی، بے شک آپ پر جان مال لٹانے والے صحابیوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کی شہزادی ام المومنین بنی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد حضور علیہ السلام کی کتنی احادیث آپ نے امت تک پہنچائی، صحابہ کرام تک پہنچائی. اور دیکھیں آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. آپ نے آج کے دن کے حوالے سے جو موضوع رکھا ہے یہ بہت عمدہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. علامہ صاحب کی جانب آؤں گا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالمہ بھی تھیں اور مفتیہ بھی تھیں، مفسرہ بھی تھیں، فقیہہ بھی تھیں، تو اس حوالے سے جو ان کی تعلیمات ہیں میں چاہوں گا ناظرین تک آپ پہنچائیں. صحابہ کرام ام المومنین کے در اقدس پہ حاضر ہوتے اور سوالات معلوم کرتے. آپ پردے کے پیچھے سے ان سوالات کے جوابات ارشاد فرماتی. قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے میں جو آپ کو مہارت حاصل تھی، اکابر صحابہ اس پہ رشک کیا کرتے تھے اور اتنے پرمغز جواب دیا کرتی. کسی نے آ کے سوال کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بتائیے. فرمایا کانا خلق القرآن، جو
جو قرآن ہے واقع اخلاق ہے. اور ام المومنین کی فصاحت و بلاغت پر صحابہ کرام ناز کیا کرتے تھے. انتہا درجے کی معاملہ فہمی آپ کو حاصل تھی. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے جو ہدایت پائی، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک وہ فرد جو حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لے اور ایمان میں اس کی موت واقع ہو، وہ صحابی رسول ہے. بے شک. اور اس کا یہ مقام ہے کہ وہ ایک مد خیرات کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. بے شک. بلکہ علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ اگر ایک صحابی رسول اپنا گھوڑا سر پٹ دوڑاتا ہوا آئے، اس کے گھوڑے کی ٹاپوں کی دھول ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور غیر صحابی کے اعمال و فضائل ایک طرف تمام امت کے جمع کر دیے جائے تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. بے شک. تو جب ایک صحابی کا حال یہ ہے تو جو کاشانہ نبوت کی نگراں ہو، جو صبح شام اللہ کے نبی کی زیارت کرے، جس کے سامنے وحی کا نزول ہو، پھر اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. تو انہوں نے جو قرآن سیکھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا. انہوں نے جو نماز سیکھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی. سبحان اللہ. تو انہوں نے جو مسائل سیکھے وہ اللہ کے نبی سے سیکھے. تو ان کا فہم، ان کی بلاغت، ان کی فصاحت، ان کی تبلیغ، ان کا انداز وہ سب سے اعلیٰ ہے اور امت کے لیے ایک معیار ہے. یہی وجہ ہے کہ امت ان کا بے حد درجہ ادب و احترام کرتی ہے. پھر اگر شان ام المومنین بیان کرنی ہو تو واقعہ افک ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتیں اس قدر محبوب ہیں کہ منافقین ایک واقعے کو بنیاد بنا کر ایسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اضطراب محسوس فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ام المومنین کی بریت کا اظہار فرما رہا ہے، برات فرما رہا ہے. تو جس کی وکالت اللہ رب العزت فرمائے اور قرآن جس کی پاک بازی کی دلیل بن جائے، اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو جناب صدیقہ کائنات کا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ امت اس پر ناز کرتی رہے گی. سبحان اللہ. ناظرین، بہت ہی پیاری گفتگو علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب فرما رہے تھے. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. علامہ صاحب، گفتگو چل رہی تھی اور بیچ میں بریک آ گیا تھا. میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے کمالات، ان کے درجات بیان کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں ان کی شان بیان فرما دی. سبحان اللہ. اور رہتی دنیا تک اب جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی رہے گی تو ام المومنین کی پاک بازی کا تذکرہ ہوتا رہے گا. کیا پھر بات ہے. اگر ہم صدیقہ کائنات کے مقام و مرتبے کی طرف اور آگے چلیں تو ساری دنیا کی توجہ کا محور و مرکز وہ گنبد خضرا. سبحان اللہ. ساری دنیا کی ایمان والوں کی تڑپ اور لگن وہ سنہری جالیاں. اور پھر اس کائنات کا سب سے مقدس ترین مقام جہاں حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں، یہ تمام حوالے جس مقام کے ہیں وہ جناب ام المومنین کا کمرہ تو ہے، وہ ان کا حجرہ مبارک تو ہے. تو اللہ رب العزت نے جن کے حجرے کو یہ مقام عطا فرما دیا، دیگر ازواج مطہرات بھی تو ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن یہ کہہ لیجئے کہ اللہ نے ان کا انتخاب فرما لیا. بے شک. اب اس گنبد خضرا، اس سنہری جالیوں کی طرف توجہ فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کی توجہ فرمائیے اور سوچیے کہ وہی حجرہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت وصال ام المومنین فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے سینے کے قریب کبھی سر فرما دیا کرتے. بعض روایتوں میں ران کا تذکرہ بھی آیا ہے. کبھی مجھ سے جو ہے مسواک آپ نے طلب فرمائی، یعنی کہ آخری جو ساعتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
آخری جو دعائیں ہیں وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمراہی میں آپ کے قرب میں اللہ کے نبی نے فرمائیں. جناب ام المومنین کا وہ مقام مرتبہ ہے جو کسی اور کو حاصل نہ ہوا. اسی لیے جب آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا مردوں میں؟ کہا عائشہ کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس گھرانے کی عظمتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائیں. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے؟ ایک پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں اور آپ کے توسط سے ناظرین و سامعین تک میں ایک یہ پیغام بھی پہنچاؤں کہ آج ہمارے معاشرے میں گھریلو زندگی کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ بے اعتدالی ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ اس میں بہت بڑا دخل ان مردوں کا ہے جو گھر پر توجہ نہیں دیتے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیر لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا کہ میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اپنے دولت قدے میں، اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض سہیلیاں ایک طرف ہو گئیں، آپ نے فرمایا بلا لو ان کو، تم اپنے معاملے کو جاری رکھو. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور جناب ابو بکر تشریف لے آئے، اور آپ کو یہ ناگوار گزرا کہ حضور ختم مرتبت کے آرام میں خلل پڑ رہا ہے. جانثار ہیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. جی بے شک. کہا کہ کیا کر رہی ہو؟ بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس بات کی تائید کرتے کہ آؤ بکر ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، انہیں اپنا کام کرنے دو. آؤ اپنے لوگوں کو گھروں میں رہنے کا سلیقہ سکھائیں. لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اپنی تھکن کا بہانہ بنا کر، اپنے کام کاج کی مصروفیت سے واپسی کے بعد آرام کا بہانہ بنا کر جب بعض مرد گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو اس قدر روٹھا ہوا انداز ہوتا ہے، اس قدر برا انداز ہوتا ہے کہ بچے سہم جائیں، ڈر جائیں، گالی گلوچ کے الفاظ نکالنا، بےہودگی کرنا، بدتمیزی کرنا. ذرا آؤ کاشان نبوت کو دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے. بلکہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور ختم مرتبت نے ایک بار دوڑ فرمائی. ایک بار جناب عائشہ آگے نکل گئی، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے. اگر پردے کے اہتمام کے ساتھ، اسلامی آداب کے ساتھ کوئی لمحہ تفریح کا ہے، گھر والوں کو فرصت دینے کا ہے، سہولت دینے کا ہے، تو کیوں ضائع کرتے ہو اسے؟ تم نے کیا ایک مخصوص انداز کا نام، مخصوص کاموں کا نام زندگی سمجھ لیا؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہے کہ زندگی کی خوشیوں کو اختیار کرو، زندگی کی مسرتوں کو حاصل کرو. بلکہ ایک موقع پر جب یمن کے کرتب دکھانے والے آئے اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دیکھنا ہے، یعنی فرمایا کہ عائشہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں اس وقت تک آیات بردہ نازل نہیں ہوئی تھی، حضور ختم مرتبت تشریف فرما ہو گئے. جناب عائشہ آپ کے پیچھے آئیں اور کندھے پہ تھوڑی رکھی ہے اور وہ کرتب آپ نے دیکھا ہے. یہ مثالیں بتا رہی ہیں کہ اپنے گھروں میں ایک اچھا ماحول پیدا کرو، ایک اعتماد کا ماحول پیدا کرو، ایک حسن سلوک پیدا کرو. پھر دوسری طرف یہ خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گھروں میں حفاظت کا، عزت و عصمت کی حفاظت کا، اپنے شوہر کے پیچھے گھروں کی تقدیم کا پورا خیال رکھیں. جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تو انداز یہ ہے کہ آج ہم میں سے بعض لوگ عورت کے جھوٹے پینے کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں. حضور ختمی مرتبت پیالے کے اس حصے سے آپ جو ہے پینے کو ترجیح دیتے ہیں جہاں سے ام المومنین نے پیا ہو. یہ تربیت ہے کہ دیکھو کوئی اس میں عار نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اس سے دوسرے کو حوصلہ ملتا ہے، محبت کا انداز ملتا ہے. تو ہمیں اپنے گھروں کے رویے میں حضور ختمی مرتبت اور ازواج مطہرات کے رویوں کو سیکھنا چاہیے. ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے کہ اچھے رویے کس طرح پیدا ہوتے ہیں. جب گھروں میں اچھے رویے ہوں گے تو آنے والی نسل پر اچھا رویہ جائے گا اور ایک اسلامی، ایک پاک باز معاشرہ تشکیل پائے گا. ایک دوسرے کو سمجھا جائے گا، محبتوں کا اظہار ہوگا. پاک بازی اس وقت قائم ہوگی جب آپ کا قرب بڑھے گا، اعتماد بڑھے گا. جب اعتماد میں کمی ہوگی، مسائل پیدا ہوں گے تو بات جو ہے معاشرے کی برائی تک جائے گی اور معاشرے میں بے روی عام ہوگی، جیسے کہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. بے شک بے شک، انتہائی
بہت پیاری بہت حسین گفتگو آپ نے فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان تعلیمات پر عمل کر لیا جائے تو گھریلو ناچاکیاں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ معاملہ ہی سارا ختم ہو جائے. بہت پیاری گفتگو فرمائی. حاجی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے حرم پاک میں آپ کو اذان دینے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے, الحمدللہ. تو میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ واقعہ بتائیں ہمارے ناظرین کو. امام کعبہ کراچی میں تشریف لائے تھے تو گورنمنٹ آف پاکستان کی, تو اس دن 12 ربیع الاول کی رات تھی. سبحان اللہ. میں نے وہاں نعت پڑھی تھی تو امام صاحب پبلک جھوم رہی تھی. میں نے کلام پڑھا تھا نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. وہ ان کو بڑا یہ انداز اچھا لگا کہ پبلک کا اس طرح سے جوش و خروش. تو بڑی اچھی ملاقات رہی, اور جب 2 مہینے کے بعد میرا عمرے کا پروگرام بنا ماشاء تو اللہ. ظہر کی نماز میں میری ان سے ملاقات ہو گئی. فوراً مجھے پہچان گئے. سبحان اللہ. عربی میں انہوں نے فرمایا, انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ آپ کی ہم کیا خدمت کریں. میں نے کہا میری کیا یہی خواہش ہے میری کہ میں ایک بار بیت اللہ کے سامنے اذان پڑھنے کی سعادت حاصل کروں. سبحان اللہ. تو پاکستان ٹیلی ویژن پر میری 6 سال تک میری اذان چلی. مجھے الحمدللہ اذان پڑھنے کا بڑا شوق بھی ہے. ماشاء اللہ. تو اور میں کئی چینلوں پہ کبھی کبھی اذان بھی پڑھتا ہوں. میرا ایک ذوق ہے, تو یہ اللہ نے میرے لیے اسباب بنا دیا کہ مجھے بیت اللہ شریف میں, کہاں بیت اللہ شریف اور کہاں یہ گناہ گار. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو یہ بڑے خوش بس نصیبی بڑے آپ کی کرم ہیں. کے ہیں فیصلے, یہ بڑے بڑے نصیب کرم. کی بات ہے. بے شک بے شک. اچھا حاجی صاحب, ویسے تو آپ کے پڑھے ہوئے تمام ہی کلام پسندیدہ ہے میرے, اور سب کو ہی پسند آتے ہیں, لیکن آپ کو خود کو آپ کا کون سا کلام پسند ہے سب سے زیادہ؟ میں چاہوں گا ترنم میں پڑھ کے ہمارے ناظرین کو سنائیں. اچھا, کلام تو دیکھیں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ کلام میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کیا بات ہے. رحمۃ اللہ علیہ کے کلام مجھے بہت زیادہ پسند ہے, اور میں بڑے ذوق سے پڑھتا ہوں ان کلاموں کو. ان کے بعد ہمارے بڑے اچھے شعراء ہیں, ان کے بھی میں کلام پڑھتا ہوں. پروفیسر اقبال عظیم ہیں, کیا بات. سائم چشتی اور دیگر شعراء, مسرور کیفی ہیں, مولانا حسن رضا صاحب بریلوی, ان سب شعراء کے کلام میں پڑھتا ہوں. تو الحمدللہ مجھے سب سے زیادہ کون سا کلام پسند ہے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. تو دیکھیں کلام تو سب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں, بے شک. اس بارگاہ میں قبول ہو جائے. لیکن میری وجہ شہرت چند کلام جو بنے, ان میں نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. اس طرح پروفیسر اقبال عظیم کی مدینے کا سفر ہے, اور میں نمدیدہ نمدیدہ. محمد علی ظہوری کا کلام ہے, یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. اس کلام کو پڑھنے کی ایک عجیب ہی کیفیت اللہ تعالیٰ بس ہمیں حرم پاک کی حاضری نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین. تو اس طرح سے بہت کلام ہیں. مسرور کیفی صاحب ہیں, پیر نصیر الدین شاہ صاحب ہیں, ان سب کے کلام میں نے پڑھے ہیں الحمدللہ. عبدالستار نیازی صاحب ہیں, ان سب کے کلام میں نے پڑھے ہیں. تو اس وقت آپ کون سا کلام سننا چاہتے ہیں آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں وہ کلام پیش کروں. مدینے کا سفر. اچھا, اللہ اکبر. پروفیسر اقبال عظیم کہ جن کی کیفیت آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ظاہری بصارت سے محروم تھے, جی, اور انہوں نے جو کلام لکھا ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, وہ کلام پیش کر رہا ہوں میں. اللہم صلی علی سیدنا
لرزیدہ لرزیدہ کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر نادیدہ نادیدہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر تجھ دیدہ زد دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدہ نندیدہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. حاجی صاحب ہمارے جو ڈائریکٹر ندیم عثمانی صاحب ہے ان کی فرمائش آئی ہے کہ لو مدینے کی تجلی سے کلام کی نا, تو آپ کیا بات ہے. اور یہ کلام بھی نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے اور یہ کلام کی کیفیت یہ بتاتی ہے کہ یہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر ہی یہ کلام لکھا گیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تصور لے کر ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اللہ اللہ مدینے میں یہ جلووں کی بہار اللہ اللہ مدینے میں یہ جلووں کی بہار کہ بارش نور میں بارش نور میں سب لوگ نہائے ہوئے ہیں اور جب مغرب سے پہلے گنبد خضرا کے سامنے اس صاحب صحن حرم میں بیٹھتے ہیں تو جو ایک منظر ہوتا ہے وہ پیر صاحب نے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ اشک آنکھوں سے تو ہونٹوں پہ درود اور سلام اشک آنکھوں سے تو ہونٹوں پہ درود اور سلام تیرے مشتاق بھی کیا رنگ جمائے ہوئے ہیں تیرے مشتاق بھی کیا رنگ جمائے ہوئے ہیں اور حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو
کو چھپائے ہوئے ہیں اور شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا یا رسول اللہ شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اور ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے حاجی صاحب آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، ماشاءاللہ سے ایک سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، جمعیت علماء پاکستان نورانی، اور ماشاءاللہ سے کراچی کے آپ صدر بھی ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ معاشرے کی اصلاح میں آپ کی جماعت کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے، ہر دور میں علماء جو ہیں وہ دین کا پیغام عوام الناس تک پہنچاتے رہے، بے شک، اور جمعیت علماء پاکستان کا مقصد بھی یہ ہے کہ معاشرے میں اصلاح کی تحریک کو منظم کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اس نظام کو جس کے ذریعے دنیا کو قرار ملا اسے بطور نظام کے معاشرے میں نافذ کرنا۔ الحمدللہ ملک کے طول و عرض میں مختلف علماء اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ جہاں دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں کہیں کوئی خرابی آ رہی ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ دینی احساس، دینی جذبات جب اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں تو جس طرح کہ علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ نے آج ان کا یوم پیدائش بھی ہے، اس طرح رمضان گزر گیا ہے۔ اسمبلی میں جب 1973 کا آئین بنا تو اس کی اسلامی شقوں کی تدوین میں ایک بہت بڑا حصہ لیا، اور آپ نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کے آئین میں اسلامی شقوں کو شامل کر کے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، پاکستان کے صدر و وزیر اعظم مسلمان ہوں گے، ان کا مذہب جو ہے اسلام ہوگا، اور اس طرح دیگر شقیں جو قائم کی، اس کی وجہ سے 1973 کا آئین جو ہے وہ ایک اسلامی آئین ہے، اور معاشرے میں کوئی بھی حکومت آئے اور جائے، ایک تسلسل ہے، وہ اسلامی نظام کے اس انداز کو خراب نہیں کر سکتے۔ تو یہ علماء کی ذمہ داریاں تھیں، انہوں نے پوری کی۔ آج بھی وہ اصلاح معاشرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یا لاعتدالیاں پیدا ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں، اور غیر مذہبی طاقتیں پھر ان سے خائف رہتی ہیں کہ اگر ہم کوئی ایسا عمل کریں گے تو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہی طریقہ تبلیغ ہے، یہی وہ ذمہ داری ہے جو امت کے اکابر نمٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی ذمہ داری کو احسن طریقے سے آج بھی ادا کیا جا رہا ہے، اور اس کا یہ اثر ہے کہ پاکستان کے معاشرے کا تشخص ایک اسلامی تشخص ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں اور دیگر مذہبی تہواروں پر جس طرح پاکستان میں بسنے والے عوام اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ساری اسی طرح کی علماء کی قربانیاں ہیں کہ وہ عشق رسول سے لوگوں کو وابستہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ لوگوں کی اصلاح کی طرف لے کے آتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت قریب ہے جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنے ہیں کہ آج ان کا یوم پیدائش ہے۔ الحمدللہ اس خادم کو یہ شرف حاصل ہے، بچپن سے ان کی خدمت میں رہے ہیں، اور دنیا کے کئی ممالک میں مجھے علامہ صاحب کے ساتھ
سفر کا موقع ملا. کیا بات. افریقہ ہے، ماریشس ہے، انگلینڈ ہے، ماشاءاللہ کئی ملکوں میں. اور وہ پاکستان میں تو اردو میں اسپیچ کیا کرتے تھے، جی لیکن ان ممالک میں جو انگریزی میں اسپیچ کرتے تھے، دین کا پیغام پہنچاتے تھے. الحمدللہ یہ ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں لاکھوں مریدین بیرون ممالک میں ہیں. تو ان کی بھی برکتیں ہیں. اور علامہ صاحب کا ایک محبت بھرا انداز تھا، بالکل بے شک، وہ ہم آج بھی بھول نہیں سکتے. کوئی شک نہیں، آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو گئے. کئی غیر مسلم جو ہے وہ اسلام قبول کیا انہوں نے. علامہ صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو؟ آج کے اس افراتفری کے دور میں ہمیں مادہ پرستی کا مقابلہ روحانیت سے کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، عشق رسول سے وابستہ رہیے. یہ عشق رسول آپ کو دین کے قریب لائے گا. اطاعت رسول آپ کو دین پر عمل کرنے کا راستہ بنائے گی، اور افراط و تفریط سے بچ کر صراط مستقیم پر چلیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ رہیں گے دلوں میں عشق رسول ایمان کو سلامت رکھے گا، قبر میں بخشش کا سبب بنے گا، اور آخرت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی. بے شک بے شک. حاجی صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو؟ یہی پیغام حضرت نے جو دیا ہے ماشاءاللہ. میں خاص طور پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ہمارے بچوں میں سے گھر میں سے کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ میرا پیغام ہے کہ حافظ قرآن کی وہ برکتیں ہیں ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ 7 ایسے افراد کو بھی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ ان کی بھی ان کی سفارش قبول کرے گا، اور اللہ انہیں بھی جنت عطا فرمائے گا. تو اپنے گھر میں سے کسی ایک بچے کو بھی اگر حافظ قرآن بنا دیں تو وہ گھر کا ماحول بھی بدل جائے گا، بے شک، اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں تو شاید نجات بن جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ کیا میرا بات ہے. پیغام آپ ہے. دونوں اور آپ کے پروگرام کے لیے میں یہ کہوں گا ماشاءاللہ کہ میں نے 2-4 آپ کے پروگرام دیکھے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو بس میں آپ کو مبارکباد دوں گا اور آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لیتا رہے. آمین آمین. آپ دونوں معزز شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنے تمام اسپانسر کا، جن میں شامل ہے کاروان اسلامی اور ثمرت شربت بنانے والے ایمس کمپنی، لغاری بوتیک اور ایمس مارکیٹنگ والوں کا. لیکن جانے سے قبل میں پروگرام میں شامل کروں گا حاجی صاحب کی آواز میں ایک خوبصورت سا کلام. حاجی صاحب. اچھا ماشاءاللہ. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. والہانہ جو طواف روضہ انور کرے، مست و بے خود وجد کرتے ان ہواؤں